अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगता है ये तो समझ आनी शुरू हो गई है कि कासाए गदाई में अब कोई कुछ डालने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके लिए जिन चीज़ों की और जिन इक़दामात की ज़रूरत होती है, क्या उनको वो आज़ादी नसीब है कि वो उसको उस तरीके से सामने ला भी सकें और फिर उनके ऊपर अमल दरामद भी कर सकें। एक सवाल कैपेबिलिटी का है और दूसरा सवाल विजन का है, और तीसरी तरफ IMF की जो हैं वो पाबंदियां हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की वजारत ख़जाना नहीं बल्कि IMF चला रहा है। चाहे वो किस कदर निचली सतह तक का मामला हो, फ़ैसला जो है वो वहीं से सादिर होता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस हद तक करना है। और ज़ाहिर है कि जब आप अपनी सोशियो इकनॉमिक सूरत हाल से हट कर एक मालियाती अदारे की बुकिश पॉलिसीज़ की तरफ रुख करेंगे तो उसका नतीजा वही होगा जो हमारा हो रहा है। इंडिया एक दफ़ा IMF के पास गया था, फिर उसको एहसास हो गया था कि इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है। अब पाकिस्तान जो है वो 23 मरतबा इस सूरत हाल से दुचार हो चुका है, लेकिन सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जो बैरूनी दुनिया के भी हालात और वाक़यात हैं, उसने शायद ख़ुद पाकिस्तान के हुक्मरानों को सबक सिखाने का फ़ैसला किया है और उनकी आँखों पर जो बैरूनी इमदाद की पट्टी बंधी हुई थी उसको भी उतरवाने का समा पैदा किया है। और ज़ाहिर है कि अब मामलात जो हैं वो ख़ुद लेकर चलने हैं। किस तरीके से लेकर चलने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसके हवाले से ख़बरदार भी कर रहे हैं और तंबीह भी कर रहे हैं। आइंदा 3 बरसों के लिए पाकिस्तान की शरह नमू जो है उसको लगभग 3% के दिखाया गया है। 25 करोड़ की एक आबादी का मुल्क, 3% की शरह नमू, किस तरीके से ये मामला जो है वो मैच होगा। रवां बरस जो पाकिस्तान का मालियाती खसारा है उसको भी GDP के 8% तक रहने का जो है वो इम्कान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो बरामदात के हवाले से भी वहीं पर है जहाँ पर वो एक तसलसल के साथ माजी में मौजूद रहा है। दरामदात का सिलसिला जो है वो भी समर का अक्कास है कि हम अपनी आसाइशों को जो है वो किसी भी कीमत पर कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का 40% जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे की सतह पर है और तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो मज़ीद इस सतह से नीचे जा रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक निजकारी के अमल पर तो रवां है, लेकिन सरमायाकारी के हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो भी बहुत तल्ख़ हैं। इन सारी अवामिल को, इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की मईशत जो है उसके बारे में बहुत कोई खुशकिन चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन आम आदमी जो है फिर वो क्या करे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे है और इसमें रिलीफ़ का कोई इम्कान नहीं है और इसके मज़ीद बढ़ने के जो हैं वो इम्कानात हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो तवानाई के शोबे का है, यानी गैस, बिजली और पेट्रोलियम की कीमतें। और ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान के आम आदमी के लिए ज़हर कातिल साबित हो रही हैं। ये सूरत हाल जो है ये किस हद तक काबिल बर्दाश्त है, होगी, और अगर कोई इस्लाहाती अमल जो है उसका कोई बज़ाहिर दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर कोई सिलसिला है तो वो किस हद तक ममदू व मुआविन साबित हो सकता है, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन रहे FBR के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर मुआशियात हैं। शबर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि पहले ज़रा आपका एक ओवरव्यू ज़रा दें कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसको आप कैसे देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, अगर मैंने आपके साथ काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और मेरी बातें आप सुनते रहे हैं और मेरी बातों को फॉलो करते रहे अगर रहे होंगे
تو میں پاکستان کا واحد انسان تھا جس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان کی ریاست معاشی طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ اور جب میں نے یہ بات کی تھی تو آپ سارے انکلوڈنگ آپ بھی، آپ سب لوگ میری باتوں کو یقین نہیں کرتے تھے اور عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آپ لوگ ایک ہواؤں کے قلعوں میں زندہ رہتے تھے۔ مگر میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریاست جو ہے یہ ایک ناکام ریاست ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ یہ ناکام ریاست ہے، یہ ایک ناکام معاشی طور پہ ایک ناکام ریاست ہے، اور اس کی کامیاب بنانے میں، کامیاب اس کو کامیاب کرنے میں جو کرنے کے لیے جو عوامل کی ضرورت ہے وہ ہمارے معاشی اور معاشرتی رویوں میں نہیں ہے۔ تو مجھے یہ آنے والے دنوں میں بھی کوئی کامیاب ریاست نظر نہیں آ رہی۔ یہ مزید ناکامی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم سب مل کے اس کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی بھی ملک آج کے زمانے میں جو 25 کروڑ کا ملک ہو وہ 3 پوائنٹ یا 3.8 کے پہ نہیں زندہ رہ سکتا۔ اس ساری بیماری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہوتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اچھا تھا، زرداری برا تھا، زرداری اچھا تھا، مشرف برا تھا، مشرف اچھا تھا، عمران خان برا تھا، اور ہم ایک دوسرے کو فوج اچھی ہے، فوج بری ہے، ایک دوسرے کو کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ برابر میں ایک ہمسایہ ملک ہے جو ہمارے ساتھ ہی پہلے ہمارا ہی حصہ تھا، اس کی گروتھ 6.8% کے اوپر گرو کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ دشمن کھیل رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہر 2-3 سال بعد ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ نئے طریقے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سب کھیل چل رہا ہے۔ میں آپ کو بڑی واضح الفاظ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج ہمارا رویے ہے، ہمارے طریقے ہیں، ہمارا جو سلسلہ ہے، اس میں میں صرف معاشی طور پر کہہ رہا ہوں، یہ دکان چلنے والی نہیں ہے۔ یہ دکان اس طرح نہیں چل سکتی۔ کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی جس کے اندر ہر روز 1 یا 2 یا 3 ٹیررسٹ کے اٹیک ہوتے ہیں، اور جس کے اندر کچے کے ڈاکو اور اب پکے کے ڈاکو بھی آ گئے ہیں۔ وہ دونوں کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو مل کے پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ ان سینس کے پکے کے ڈاکو میں انہیں کہتا ہوں جو بیوروکریسی اسلام آباد میں بیٹھی ہے، جس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ غریب کی غربت کیا ہے۔ کبھی وہ اس کو 21% کر دیتے ہیں، کبھی وہ 22% کر دیتے ہیں، کبھی وہ 24% لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ مجھے ان کی فگرز پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو ریاست کو چلانا ہے تو اپنے رویے چینج کرنے پڑیں گے۔ یہ تراویحوں میں اور نمازوں میں بیٹھ کے دعائیں مانگنے سے یہ ملک صحیح نہیں ہوگا، اور اس کو ایسے یہ نہیں چلے گا، اور ایسے چلنا بھی نہیں چاہیے۔ میں آتا ہوں شہباز زیدی صاحب۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، اب سوال یہ ہے کہ 25 کروڑ کا ملک اور 1.8 سے 3% تک 3 سالوں میں شرح نمو جانے کی امید کیسے چلے گا؟ دیکھیے ندیم صاحب، میں آپ کو اپنی اوپینین نہیں، میں آپ کو جس کو کہتے ہیں کلیکٹیو انویسٹر وزڈم، یعنی کہ جو سرمایہ کار ہیں ان کی اجتماعی سمت اس وقت کیا کہہ رہی ہے۔ حقائق آپ نے بھی بتا دیے، زیدی صاحب نے بھی حقائق سامنے رکھ دیے۔ حقائق ہم سب سے چھپے نہیں ہیں۔ مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ 24-25 کروڑ پاکستانی جو بھی ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت بنا ہوا ہے۔ لیکن جو میں دوسرے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو بیرونی مارکیٹس کے حوالے سے، دوبارہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں اپنی اوپینین نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں آپ کو مارکیٹس کیا کہہ رہی ہیں اس کے اوپر کچھ تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے کوئی 8 انٹرنیشنل ڈالر کے بانڈ جو ہیں جو پاکستان نے فلوٹ کیے ہیں وہ عالمی منڈیوں میں چلتے ہیں، ان کی تجارت ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹی میچورٹی کے بھی ہیں، 1 اپریل اسی مہینے میچور ہو رہا ہے،
اور 30 سال والے میچورٹی والے بھی ہیں جو سن 2000 اور کوئی 51 میں جا کے میچور ہو. یہ پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل ان کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں عالمی سرمایہ کار قیمت بڑھا رہے ہیں آپ کے بانڈ کی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بانڈ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. اگر قیمت بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بانڈ کی ڈیمانڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سرمایہ کار برادری ہے اس کو کچھ نظر آ رہا ہے پاکستان کی معیشت کے اندر, تو وہ پاکستان کے بانڈز خرید رہی ہے. یہ تو بیرونی حوالے. اب اندرونی سٹاک مارکیٹ کی بھی کہانی دیکھ لیجئے. آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 76 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی. اس کا کچھ مطلب ہے. دیکھیے جو ڈیٹا آ رہا ہے کراچی سٹاک ایکسچینج کی طرف سے, پاکستان سٹاک ایکسچینج کی طرف سے, اس میں کوئی 83 کمپنیاں ایسی ہیں جن کی جو کیپٹلائزیشن ہے مارکیٹ کی وہ 88% کیپٹلائزیشن ان کی ہے, یعنی کہ بہت بڑی کمپنیز. ان کے جو منافع ہیں وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 45% ان منافعوں میں اضافہ آیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اپنی بلند ترین سطح پہ چلی گئی. اب سوچنے کی بات ہے کہ جو عالمی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کے ایشو کیے ہوئے بانڈ کیوں خرید رہے ہیں, ان کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں کیوں بڑھ رہی ہیں, اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جو اندرونی سرمایہ کار ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ سٹاک ایکسچینج کے کمپنیز کو لسٹڈ ان کو کیوں خریدا جا رہا ہے اور ان کی قیمتیں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دو چیزیں جو مجھے نظر آتی ہیں جس کی ہم بات کیا کرتے تھے, ایک تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی ہم بات کرتے تھے, اور یہ 30 سال سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی نجکاری ہونی چاہیے, ان کی نجکاری ہونی چاہیے. وہ بہت بڑا بوجھ ہے حکومت کے اوپر. اس میں ایک سمت نظر آ رہی ہے. جس تیز رفتاری سے پی آئی اے کی نجکاری ہو رہی ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو تو پی آئی اے کا جو شیئر ہے وہ کوئی 3-4 روپے کا ہوتا تھا کچھ مہینے پہلے, اب وہ 30-31 روپے پہ پہنچ گیا. اس کا مطلب مارکیٹ ایک سگنل کر رہی ہے کہ مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس کو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہونے والی. اب اگر پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میجر سگنل ہے کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے سمت کے اندر. سمت کے اندر میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اچھا شبر زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ چیزیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کی, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نجکاری کا جو عمل ہے یہ بڑا ایک کرونک بیماری رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, کیا یہ سیاسی جماعتوں کو ادراک ہوا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان اداروں کے اندر 500-700 ارب روپیہ جو ہے اس کی بلیڈنگ کو جاری رکھیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کی مخالف رہی ہے وہ حکومت میں شامل نہیں ہوئی کہ جو آپ نے فیصلے کرنے ہیں کر لیجئے, وہ بنیادی طور پر پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک یہ حقائق جو ہیں یہ اب واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں اب ہمیں کچھ کرنا ہے, کچھ درست کریں گے تو یہ نظام چلے گا, ہماری یہ اشیاء بھی چلیں گی ورنہ کچھ نہیں بننے کا؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو پازیٹیو باتیں کی ہیں ہمارے میرے ساتھی نے, میں ان کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں, اور ان کی خواہش میری خواہش ہے کہ وہ ویسا ہی ہو, مگر فورن انویسٹمنٹ اور اسٹاک مارکیٹ یہ میری فیلڈ ہے, میں نے اسی میں زندگی گزاری ہے. 6 سال میں اسٹاک ایکسچینج کا ڈائریکٹر رہا ہوں. میں پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ کی اور اس چیزوں سے شاید بہت زیادہ واقف ہوں جو پاکستان کے لوگ نہیں ہیں. میں اس کو کسی بھی معنی میں کوئی پروڈکٹیو نہیں دیتا. یہ سائن کرتے ہیں پھر یہ آگے ہو جاتے ہیں, یہ پیچھے ہو جاتے ہیں, مگر میرا جو پازیٹیوٹی ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے جس بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کی ہے. میری پازیٹیوٹی اس بنیاد پر ہے, اور وہ بنیاد میں کوئی تعلق ہمارے عمل کا نہیں ہے, اس کا تعلق یو ایس اے کے ساتھ ہے, کیونکہ یو ایس اے اور آئی ایم ایف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نیوکلیئر پاور ڈیفالٹ نہیں کرے گی.
تو اگر ایک قرض دار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس کو اس نے قرض دیا ہے اس کا گھر نہیں توڑنا ہے ابھی، تو یہ اگر میرے لیے مبارکباد ہے تو میرے لیے یہ مبارکباد نہیں ہے. میں اس کو کوئی مبارک قدم نہیں سمجھتا کہ میرا جو مہاجن ہے، جو مجھے سود دینے والا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یار ابھی اس کو چلانا ہے اور چلا کے ہم اس کو صحیح کریں گے، ابھی چلنے تو اس کو ہم فالٹ میں نہیں دینا چاہتے. یہ بالکل واضح ہے، میں بہت زیادہ بات اس پہ کر نہیں سکتا. اگر میں آپ کہیں گے تو میں پوری کبھی آپ سے اکیلے میں سمجھا دوں گا آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا سوال ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں ہونی ہے، مگر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سے پاکستان صحیح نہیں ہو جائے گا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میں پھر آپ کو یہ بات دوبارہ سے ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اسلام آباد کی اسمبلی اور اسلام آباد کا ماحول پاکستان کو ترقی کبھی نہیں دے سکتا. یہ ایک ٹوٹا ہوا نظام ہے، اس نظام کے ساتھ پاکستان چل نہیں سکتا. آپ کے لوکل ڈیٹ، آپ کا فورن ڈیٹ کسی حال میں کوئی رستہ نہیں دے رہا، اور پھر وہی ہم لوگوں کو یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم صحیح ہو گئے. ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہونا چاہیے پہلے وہ ہم لوگوں کو سچ بتائیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، میں ایگری کرتا ہوں. پیپلز پارٹی پاکستان کی قسمت کی مالک نہیں ہے، اور وہ اپنی جو بھی اپنی لیبر پالیسی کرتے ہیں. میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ اگر پی آئی اے نہیں بکتی تو پی آئی اے کو بند کر دینا چاہیے. میری خواہش تو یہ ہے کہ پی آئی اے بند ہو، میری خواہش پی آئی اے کو بیچنے کی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے اور اسٹیل مل کو بند کر دینا چاہیے، ان کو ڈسمینٹل کر دینا چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی بھی آپ کو پی آئی اے کے پیسے نہیں دے گا اور بلا وجہ کی چک چک ہوگی اور آپ اس میں پرابلم میں جائیں گے. آپ کل اعلان کریں کہ پی آئی اے بند ہو گئی، خدا حافظ. دس از واٹ دا آنسر از. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم میرے جیسے بندوں کی کہنے سے اور ان کو بار بار اسٹریس کرنے سے آج آپ میڈیا والے اور ہمارے اینالسٹ اور سیاستدان کم از کم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ یہ کہنے لگے ہیں منہ سے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. نہیں تو پہلے وہ ہر ایک بندے کو ایک سبز باغ دکھایا کرتے تھے، اب ان کو ہم نے ان کی اصلیت دکھا دی ہے. اچھا، اب اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے میں یہ شبر زیدی صاحب سے بھی پوچھوں گا، توانائی کا جو ایشو ہے وہ پاکستان میں اس وقت اسٹیئرنگ ویل بنا ہوا ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور وہ بجلی کی قیمت ہو، گیس کی قیمت ہو، پیٹرولیم پرائسز ہوں. اب جو کیپٹیو پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی اب آر ایل جی کا ریٹ آنے جا رہا ہے، یہ پھر بڑھے گا. اس سے تو مہنگائی کا ریلا آئے گا، تو وہ جو ایک معیشت کے اندر قوت ہے وہ کہاں سے آئے گی، کیونکہ یہی را مٹیریل ہے. ندیم صاحب، آپ نے مجھے پہلے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی. جی میں دو تبدیلیوں کی طرف جا رہا تھا. ایک تبدیلی پی آئی اے کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ درست ہے کہ صرف پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے سے ملک درست نہیں ہو جائے گا. یہ ایک سگنلنگ ہوتی ہے جو مارکیٹس پک کرتی ہیں کہ ایک نیا رویہ آ گیا ہے حکومت کے اندر، وہ نجکاری کی طرف جا رہی ہے. تو پی آئی کی نجکاری صرف سیلف امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کا رجحان جو ہے وہ امپورٹنٹ. دوسرا، آپ کو یاد ہو کہ ہم کئی سالوں سے بات کرتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کے اندر ریٹیلرز کو بھی آنا چاہیے، اس کے اندر جو باقی جو بھی پاکستان میں انکم کر رہا ہے اس کے اوپر انکم ٹیکس لگنا چاہیے، اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے. اور یہ 25-30 سال سے کوئی بھی حکومت جو آئی ہے وہ نہیں کر پا رہی. آپ نے دیکھا کہ یہ قانون سازی ہو گئی ہے ریٹیلرز کے ٹیکس نیٹ پہ لانے سے. تو یہ دو بڑی تبدیلیاں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی اور عالمی منڈیاں بھی اس کو پک کر رہی ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ شاید حکومت اب تبدیل ایک ڈفرنٹ سمت کی طرف جانا چاہ رہی. اب وہ ایکچولی عمل درآمد اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اونلی ٹائم ول ٹیل. لیکن ایک سگنلنگ جو ہے وہ یہ جا رہی ہے مارکیٹ کی طرف کہ شاید نجکاری کے حوالے سے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے وہ اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ جو پی آئی اے کا ڈیٹ ہے وہ کوئی 830 ارب روپے کا ڈیٹ ہے. یہ پچھلے 25-30 سالوں میں اکٹھا ہوا ہے.
اور آپ 30 سالوں میں اگر گنے تو 14 وزرائے اعظم آئے، اور آپ سوچئے کہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس کو سیریسلی نجکاری کی طرف لے کے جانا ہے. تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے جو ہم 30 سالوں میں نہیں کر سکے، یہ اب نظر آ رہا ہے کہ شاید ہونے چلا ہے. اب جو آپ نے سوال کیا مہنگائی کے حوالے سے، دیکھیے مہنگائی جو خاص طور پہ خوراک کی چیزوں کے اوپر مہنگائی ہے، وہ بہت بڑا بوجھ ہے پاکستانیوں کے اوپر. اور اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر خوراک کی قیمتیں جو ہیں وہ 30-35% کی شرح سے بڑھ رہی ہیں، اور تنخواہیں جو ہیں وہ نہ بڑھنے کے برابر ہیں یا 10-15% بڑھ رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر غربت آتی ہے. اور غربت آپ نے بھی بتایا کہ تقریباً 8 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ شاید اگر اسی سمت میں جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جائے گی تو 1 کروڑ مزید پاکستانی شرح غربت سے نیچے چلے جائیں گے. اس میں حقیقت یہ ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. مہنگائی میں کمی واقع نہیں ہوئی، مہنگائی کی شرح میں کمی واقع ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ 35% کی رفتار سے یا 35 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا تھا، تو اب وہ آ گیا ہے کہیں 29 سے 30 پہ. تو ابھی بھی مہنگائی جاری ہے لیکن مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. آپ نے کہا کہ ہمارا جو تیل کا امپورٹ ہے، ہماری جو گیس کی امپورٹ ہے، دیکھیے اس میں اگر عالمی منڈیوں میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو حکومت پاکستان کے پاس کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستانی صارفین کو سستا تیل یا سستی گیس دے سکے. جو بھی دکان مہنگا مال خریدے گی اور سستا بیچتی چلی جائے گی وہ بند ہو جاتی. تو یہ تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ عالمی منڈیوں میں اگر تیل کی قیمت کم ہوگی تو پاکستان میں بھی کم ہوگی، اگر عالمی منڈیوں میں بڑھے گی تو وہ پاکستان میں بڑھے گی. میں آتا ہوں ڈاکٹر فاروق حسین صاحب. شہباز زیدی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ آپ کو بھی فیس کرنا پڑا تھا ایک مرتبہ پھر ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات ہو رہی ہے، قانون سازی ہو گئی یا اب رجسٹریشن کا عمل کی جو ہے اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ برادری جو ہے یہ رمضان گزرنے کا اور عید گزرنے کا انتظار کر رہی ہے اور پھر کوئی رد عمل آئے گا، یا یہ کہ یہ لوگ آن بورڈ ہیں اور تیار ہو گئے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکس کو ہاریزونٹلی بنانے کے لیے جو ایک ویژن دیا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل عمل اور نافذ العمل ہوگا؟ یار میری بات ندیم بھائی، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ آپ نے ابھی کہا کہ ویژن دیا گیا ہے، کس ویژن کی بات کر رہے ہو آپ؟ میں یہ جو ریٹیلرز پہ ٹیکس لگے گا، جو یار یہ ڈاکٹرز ویژن ہیں تو کون سا ویژن ہے ڈاکٹرز یار؟ ہیں وکلاء ہیں، یار جو ٹیکس آپ نیٹ میری سے باہر ہیں، بات سب کو لایا جائے گا. میری بات سنو نا، یہ تو ہم لوگوں نے الفاظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ویژن. یار ویژن تو کسی بڑے آدمی کا ہوتا ہے یار، یہ تو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں یار. ویژن کیا، کس کا ویژن ہے آپ کے خیال میں؟ یہ شکلیں ویژن دینے والی ہیں؟ اب کس دنیا میں بیٹھے ہو یار، خدا کا واسطہ ہے. یہ ویژن ہے کوئی؟ یہ تو یار یہ ویژن تو وہ دیتا ہے جس کے پاس کوئی آگے کا 10 سال کا آگے کا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر آدمی کو آپ نے آئنسٹائن بنا دیا کہ یہ ویژن دے رہا ہے. بھائی آرڈنری سے لوگ ہیں زمین پہ، گھر ان کے سنبھلتے نہیں ان سے اپنے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی 10ویں 12ویں اسکیم ہے ریٹیلر کی. میں خود نہیں، پرسنلی نہیں چاہتا کہ یہ اسکیم مزید اس طرح جس طرح پہلے والی ہے اس طرح یہ فیل ہو. میری خواہش ہے کہ یہ کامیاب ہو. میں نے اورنگزیب صاحب سے بھی بات کی تھی، کراچی میں تھے. میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کوشش کریں کہ یہ کامیاب ہو. اور میں آپ کو یہاں ایک بالکل، کیونکہ میں اس کا آن گراؤنڈ اس سے بھگت چکا ہوں اس چیز کو، یہ صرف اور صرف اس وقت ہوگا جب اسٹیبلشمنٹ کی بات، اسٹیبلشمنٹ کو میں اور آسان کرتا ہوں، جب آرمی کھڑی ہوگی پولیٹیکل پارٹی کے سامنے ساتھ، اور وہ بازاروں کو یہ انڈیکیشن دے گی کہ ناؤ اینف از اینف. اگر آپ نے رجسٹر نہیں کرایا تو پھر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں گے. اگر آپ نے اس سے کم بات کی تو یہ کبھی زندگی بھر رجسٹریشن نہیں کرائیں گے. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ زندگی بھر رجسٹریشن نہیں کرائیں گے. آپ کے پیچھے جب میں 20 سال سے رو رہا تھا کہ ایکسچینج کمپنیوں کو ٹھیک کرو،
کوئی میری بات نہیں مانتا تھا. جب ایکسچینج کمپنی والوں کو بلایا ریلیونٹ لوگوں نے, ان سے کہا کہ انسان بن جاؤ, اب دیکھیں ڈالر انسان بن گیا اور چیزیں صحیح ہو گئیں. یہی آپ کو رویہ ان کے ساتھ اپنانا پڑے گا. یہ گڈی گڈی کا کھیل ختم کریں اور بالکل ان کو کلیئر انڈیکیشن دے دیں کہ یہ آرمی کا مینڈیٹ ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, سویلینز کی بات نہیں کر رہا, میں آرمی کی بات کر رہا ہوں. جب میں ریٹیلر کے ساتھ میرا ڈیڈ لاک ہوا تھا تو میری میٹنگ آرمی کے ساتھ ہوئی تھی, ڈی جی سی کے ساتھ ہوئی تھی. ابھی بھی یہ ریٹیلرز آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے, یہ کوپریٹ نہیں کریں گے. اور یہ آپ کو ان کو میسج دینا پڑے گا کہ آپ کو کوپریٹ کرنا ہے. اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیں لوگوں کو, مگر ان کو کلیئر میسیجنگ کرنی پڑے گی کہ جناب یہ آپ کی ہنی مون ختم ہو گئی ہے. اس میسیجنگ کے اندر سب سے زیادہ نقصان شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحب کی سیاسی گورنمنٹ کو ہوگا. اور یہ ان کو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ وہ سیاسی نقصان کے لینے کے لیے تیار ہیں. میں یہ ویژن اور مشن اور یہ اس طرح کی باتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں. مجھے امپلیمنٹیشن ہوتی صرف اس وقت نظر آ رہی ہے جب رجسٹریشن دکانوں کی ہو اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. شبر زیدی صاحب ذرا آپ ہی سے شروع کر رہا ہوں, یہ فرمائیے گا کہ ویژن میں نے استعمال کیا تھا ایک گائیڈ لائن کے طور پہ کہ آپ دیں, لیکن چلیں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب متوازی ٹیکس کا نظام ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی امید ہے, اور جو یہ ٹیکس سلیبز ہیں اور جو ٹیکس کی شرح ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قابل عمل ہے اور اس کے اندر بھی تبدیلی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ٹیکس کے اندر تو دیکھیں ندیم صاحب بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح ہونی چاہیے, مگر پرابلم یہ آ گئی ہے اس وقت کہ آئی ایم ایف کے ہم بدے ہوئے ہیں. ہم کسی قسم کی کریکشن ایسی نہیں کر سکتے جس سے کلیکشن کم ہو جائے. تو ہم ایک ٹریپ میں پھنس گئے ہیں کہ ایک طرف ہمیں کلیکشن کرنی ہے اور ایک طرف ہمیں کلیکشن کرنی ہے اور ایک طرف کریکشن کرنی ہے. تو کیونکہ ہماری کلیکشن جو ہے وہ ہماری کریکشن کو روک دیتی ہے تو کریکشن نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات شروع میں کی تھی کہ کوئی مالیاتی ادارہ کسی بھی ملک کے معاشرتی اور معاشی مسائل کا حل نہیں ہوتا, وہ لینڈر ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی آئی ایم ایف نے کسی ملک کی معاشی بہتری نہیں کی ہے, صرف اس کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. تو اگر ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے بعد تالیاں بجانا شروع کر دیں اور خوشی خوشی گھر آ جائیں کہ ہمیں قرض مل گیا, تو ہماری غلط فہمی ہمیں دور کر لینی چاہیے کہ لینڈر کی اکنامک پالیسی ہمیشہ عام آدمی کے خلاف ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انڈیکس ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, کوئی بھی انڈیکس اٹھا لیں, پاکستان بری طرح نیچے جا رہا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی کیا حالت ہے, اور یہ روز بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو کیا یہ اسٹاک مارکیٹ کا ریٹ یہ پاکستان ہے یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پاکستان ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کریں. ہم بلا وجہ اپنی یہ میکرو اکنامکس کی گفتگو کر لوگوں کو لال بتیاں دکھا رہے ہیں. مجھے اب اس قسم کی گفتگو میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ میں اس چیز سے گزر کے آ چکا ہوں. اچھا, اب اس میں فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات تو ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے, آپ ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں, آپ بچ جاتے ہیں, لیکن آپ کی گروتھ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, وہ ایک اینٹی گروتھ سبجیکٹ ہے. جو پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے کہ ہم وہاں سے مالی امداد مل جاتی ہے, ہم ایک خاص فیز میں سے نکلتے ہیں اور بغلیں بجاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں. پرنالہ وہیں کا وہیں رہتا ہے, معاشرتی ڈھانچہ جو ہے اب بکھر رہا ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے. تو آپ اس میں پازیٹیوز کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ ندیم صاحب, جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں
ان کا آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہوتا ہے, ان کا اپنا چارٹر ہوتا ہے, اور وہ اسی چارٹر کے اندر رہ کے اپنا کام کرتے ہیں. آئی ایم ایف کا جو آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی ملک کی معیشت کو یا سکھ اکانومی کو ایک ہیلتھی اکانومی بنا دینا ہے. ان کا جو آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہے اس میں عالمی مالیاتی نظام کے اندر کوآپریشن کرنا ہے. تو یہ توقع کرنا کہ آئی ایم ایف آئے گا اور پاکستان کو بچا لے گا, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں توقع رکھتا. دیکھیے, ہم نے 23 پروگرام پہلے کر لیے ہیں اور ان کے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں. ہوم گرون اسٹریٹجی ہوتی ہے جو ملکوں کو آگے لے کے بڑھتی ہے. انڈیا بھی پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا, جس طرح وہ نکلا وہ ان کی اپنی ایک ہوم گرون اسٹریٹجی تھی. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو جو ہے وہ ایک ہیلتھی اکانومی بنانے آیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جو جن تبدیلیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جن تبدیلیوں کو مارکیٹ ریکگنائز کر رہی ہے یا سوچ رہی ہے کہ یہ شاید تبدیلیاں آنے والی ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو سرمایہ انویسٹر کمیونٹی ہے اس میں ایک وہ پازیٹیو ویو نظر آ رہی ہے جو بڑے عرصے سے نہیں آئی. اب دیکھنا باقی ہوگا کہ واقعی میں پی آئی جی پرائیویٹائزیشن اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. جو 20,000 امپلائیز ہیں ان کا کیا ہوتا ہے, کیا وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ان کو حکومت کس طرح ڈیل کرتی ہے. تو ابھی چیلنجز بہت سارے سامنے آئے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آپٹمزم کی لہر جو ہے وہ میری طرف سے نہ سمجھیے, وہ مارکیٹس کی طرف سے ایک نظر آنے لگی. اور وہ لگتا ہے کہ جو حکومت آئی ہے یا وہ اپنے اون پہ کر رہی ہے یا ایس آئی ایف سی کا اس کے پیچھے ایک رول ہے, یا اس دفعہ سوچا یہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ مل کے کوئی کام کریں گے اور وہ دونوں لیوریج کریں گے اپنی اپنی طاقت کو, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بہتری آئے گی. کیونکہ ایس آئی ایف سی کوئی ڈی فیکٹو نہیں ہے, وہ ڈی جوری ادارہ ہے, وہ قانون ساز ادارہ, اس کی پر قانون سازی ہو چکی ہے, وہ قانونی طور پہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور جو بھی وہ جو بھی وہ اقدام اٹھاتا ہے وہ اپنی قانون کے تحت لکھے ہوئے قانون کے تحت اٹھا رہا ہے. تو یہ بھی ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ اور جو وقت کی حکومت ہے وہ اپنی دونوں طاقتیں ملا کے شاید اکانومی کو ایک ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہی ہیں. اس میں شبر زیدی صاحب, میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دو فیکٹرز ہو رہے ہیں, ایک آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر اور دوسرا ترسیلات زر. یہ دونوں فرنٹ جو ہیں یہ بھی اس وقت مشکل کا شکار ہیں. برآمدات جو ہیں, ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو نہیں رکھیں گے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. گو کہ یہ تھیوری بھی جو ہے وہ بیان کی جاتی رہی ہے کہ جی یہ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے اس کے درمیان میں سے کشن نکل آتا ہے کہ جو بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کر دے. لیکن آپ اس فرنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تھوڑی سی بات کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. دیکھیں, آپ کو آکسیجن دے دی گئی ہے, پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. یس, آئی ایگری ود اٹ کہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ آ رہا ہے اور پازیٹیو ٹرینڈ آ رہا ہے. مگر میں پھر آپ کو دوبارہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اس پازیٹیو ٹرینڈ کی ٹرانسلیشن ہے انٹو اے ریئل ویل بینگ آف پاکستان, یہ کام ہم پچھلی 20 مرتبہ کر چکے ہیں. یہ مشرف کے زمانے میں بھی ہوا تھا, ہر زمانے میں ہوا ہے. غریب غریب ہو رہا ہے, امیر امیر ہو رہا ہے, اسکول خراب ہو رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور یہ سب چیزیں اب اکنامکس کے اندر تھوڑی ڈفرینٹ معنی رکھ چکی ہیں. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ اکنامک گروتھ کا جو ماڈل سیٹ ہو گیا ہے, پاکستان کے معاشرے میں جو ناانصافیاں سیٹل ہو چکی ہیں, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. ہم دوبارہ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا ہم شکار ہیں. ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہیں اور ہم بلا وجہ کی گفتگو کرتے رہتے ہیں لمس اور آئی بی اے کی. میرا صرف گزارش یہ ہے, ایئر یونیورسٹی اور نیول یونیورسٹی اور نسٹ اور یہ بکواس کے چیزیں ہم نے بنا کے ہم نے کہا کہ جی یہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, اور پنجاب یونیورسٹی کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ بھی تو یونیورسٹی ہے, اس کو تو بھی کچھ کرو. وہ لاوارث ہے,
خدا کا واسطہ ہے اس کو گراؤنڈ زمین پر رکھ کے بات کریں کہ پنجاب یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی میں دھول اڑ رہی ہے. یہ مسئلہ ہے ملک کا. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لمس کیا کر رہی ہے. لمس میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آئی بی اے میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی. وہ امیروں کا قصہ ہے. میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں. یہ غریبوں کا ملک ہے, امیروں کا ملک نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ امیروں کا مسئلہ ہے, غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ شبر صاحب سوشلسٹ ہو گئے. شبر صاحب سوشلسٹ نہیں ہے, شبر صاحب ریئلسٹک ہو گئے ہیں. اچھا, اب آگے جو آپ تحصیل زر کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے آپ کے اس لیے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے کہ آپ نے ایک اچھا انٹرسٹ دیا ہے اور یہ دیا ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس دفعہ یہ ریئلی چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے تو اس تبدیلی کو ٹرانسلیٹ کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کی ایکسپورٹ 35 کے مارجن کو کراس نہیں کر پا رہی. اور آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ کیا یہ گورنمنٹ کو جتنے دن ہوئے ہیں, یا انٹرم گورنمنٹ پچھلی والی تھی اور پچھلی گورنمنٹ, کسی گورنمنٹ نے یہ بتایا کہ ہمارا ایکسپورٹ کا اچیویبل ٹارگٹ کیا ہے؟ سب کے ویژن تو بہت بڑے بڑے ہیں. احسن اقبال صاحب کا بہت بڑا ویژن ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آج 31 ہے, آپ بتائیں کہ جی 25 میں یہ 35 ہوگی, اور 26 میں یہ 38 ہوگی, اور 28 میں یہ 30 ہوگی. کسی کے پاس کسی گورنمنٹ, اور یہ کس طرح ہوگی؟ اگر یہ کوئی کاغذ اویلیبل ہے تو مجھے دکھا دیں, اور کیا چیز بنے گی اور کہاں جائے گی اور کیا پرائس ہوگی. اس طرح ملک چلتے ہیں, اس طرح بڑے ملک چلتے ہیں کہ ایک بندہ آیا, اس نے اپنا ویژن پریزنٹ کر دیا. تو سر میں پھر میری بات کو آپ غور کریں, یہ دکان نہیں چل سکتی اس طرح, اس طریقے سے. اچھا, میرے پاس فاروق سلیم صاحب بس آخری منٹ ہے, یہ فرما دیجئے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ برآمدات کا ویژن کسی کے پاس نہیں ہے اور کیسے ہونا ہے یہ بھی نہیں ہے. جی, یہ ہماری جو انٹرنیشنل کمپیٹیٹونیس کی بات ہے کہ ہماری جو چیزیں پاکستان میں بن رہی ہیں, ہم عالمی منڈیوں میں کمپیٹ نہیں کر سکتے, یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا کوئی روڈ میپ بھی حکومت کے پاس ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ حکومت, وزیر اعظم نے میرا خیال ہے 4 مارچ کو حلف اٹھایا تھا, اور آج ہم 8 اپریل میں بیٹھے ہیں. تو اتنی جلدی یہ کہہ دینا کہ اگر نشکاری ابھی تک پچھلے 5 ہفتوں میں کیوں نہیں ہو پائی, 5 ہفتوں میں ایک نیا ویژن کیوں نہیں سامنے آ گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹو شارٹ آف اے پیریڈ ہے, اور جو سٹارٹ ہوا ہے وہ میری نظر میں جو ہے وہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.